शौकत सिद्दीकी का नॉवल चार दीवारी। उस रोज़ एक ऐसा हादसा पेश आया जो अपनी नौइयत के एतबार से नहायत पुरस्रार और ऐसा लर्जा खेज था कि बारादरी पर खौफ व हिरास के साए फैल गए। 4 घड़ी दिन अभी बाकी था। धूप की तमाज़त मांद पड़ती जा रही थी। आज नौचंदी थी और नौचंदी भी बसंत की थी। पतझड़ लग चुका था। दरख्तों के नीचे खुश्क पत्ते माघ की बिफरी हुई हवा के झोंकों से खड़खड़ा रहे थे। बिरहना शाखों में कहीं कहीं कोपलें फूट रही थीं। खेतों में हर तरफ हरियाली थी। गेहूं और जौ की बालियां झूम रही थीं। सरसों फूली हुई थी। हवा का तेज झक्कड़ आता तो चमकीली धूप में सरसों के बसंती फूल लहलहाते। गेंदे की जर्द और नारंगी कलियां चटकतीं और फूल बनकर मुस्कुरातीं। तालाबों और जौहड़ों में उजले उजले गुलाबी कमल खिलते, जिनको लखनऊ और उसके मज़ाफ़ात में आम तौर पर कोका बेली कहा जाता है। मौसम बदल रहा था। जाड़े का चलचलाव था। बहार की आमद थी। फिज़ा में रंगीनी थी, महक थी। रबी की फसल अभी पक्की नहीं थी, मगर तैयारी के मरहले में दाखिल हो चुकी थी। बसंत पंचमी गोया इस तैयारी की नवेद थी, जिसे बाकायदा त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। बस्ती बस्ती करिया करिया मेले लगते हैं। देहात का रंग ढंग निराला होगा। रात को गांव के खुले मैदान में जश्न का समा होगा। महवे के फूलों से कशीद की गई दारू का दौर चलेगा। रैंडी के तेल से मशलें रोशन की जाएंगी। उनकी लहराती रोशनी में हुड़ुक की गमक झांझ और मजीरे की ताल के साथ ढोलक पर थाप पड़ेगी। कच्ची शराब के नशे में धुत जवान और बूढ़े झूम झूम कर रक्स करेंगे। लहक लहक कर धोबिया राग अलापेंगे। रुत बसंत की आई रे, गोरी गजरा लगाई के जरा जोबना दिखाई दे। और सामने खड़ी गोरी बसंती दुपट्टे के आंचल से मुंह छुपाए हुए जल कर कहेगी, हराम जादे को तनिक लाज नहीं आती। दारू पीकर कैसा मटक रहा है, बेशर्मी की बातें कर रहा है। उसकी जली कटी सुनकर जोरदार कहकहा बुलंद होगा। रात ढलती जाएगी। नाच तेज और तेज होता जाएगा। गीत की तुकबंदी में फक्कड़पन बढ़ता जाएगा। ठठोल होगा, गुलगपाड़ा होगा, मिली जुली आवाज़ों का शोर होगा, हंगामा होगा। रात सर्द और तारीख हो जाएगी। नाचने वाले हर आन बढ़ती हुई सर्दी के बावजूद रक्स करते करते पसीने से शराबोर हो जाएंगे। जिस्म शल पड़ जाएंगे। हर तरफ लहराती हुई परछाइयाँ अंधेरे में तहलील होती जाएंगी। झांझ और मजीरे की झनकार सुस्त पड़ जाएगी। ढोलक की गमक आहिस्ता हो जाएगी। मशलों की रोशनी मध्यम पड़ जाएगी। नाच थम जाएगा। गीत खामोश हो जाएंगे। इधर शहर में मुंह अंधेरे जली खुर्शीद की कंकौए की सरसराहट से आंख खुलती। वो खाती पीती बड़े कल्ले ठल्ले की डेरेदार तवायफ थी। गाने में उसका जवाब न था। नूर का गला पाया था। रक्स में भी दस्तरस रखती थी। नाच गाने के साथ साथ कंकौए बाजी का भी शौक था और वालेहाना हद तक था। सुना है एक ज़माने में घुड़सवारी भी करती थी। नहायत आन बान से घोड़े को एड़ लगाकर दौड़ाती थी। साइकिल भी चलाती थी और बहुत तेज़ चलाती थी। लेकिन अब लखनऊ के एक रईस ठाकुर नवाब अली के घर बैठ गई थी। नाम भी कुबरा बेगम रख लिया था। घुड़सवारी और साइकिल सवारी तो छूट गई थी, मगर कंकौए बाजी न छूटी। छूटती भी कैसे? ठाकुर नवाब को भी कंकौए बाजी का शौक था। दोनों के मरासिम में नाच गाने से ज़्यादा कंकौए बाजी को दखल था। इसी कंकौए बाजी के बायस वो कुबरा बेगम न बन सकी, जली खुर्शीद ही कहलाती थी। ठाकुर नवाब अली अपने अहले खाना के साथ जिस कोठी में रहते थे, उसके करीब ही जली खुर्शीद की रिहाइश के लिए अलहदा मकान का बंदोबस्त कर दिया था। वो सुबह शाम खुसूसियत के साथ जाड़े में नहायत पाबंदी के साथ ठाकुर नवाब से कंकौए के 2-4 पेज ज़रूर लड़ाती थी। बसंत पर जली खुर्शीद का ठाकुर नवाब से कंकौए बाजी का बाकायदा मैदान रहता। हफ्तों पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती, जिनमें जली खुर्शीद ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेती। कहीं मांझा सूता जा रहा है, कहीं शादी, कहीं कंकौए तैयार हो रहे हैं। मांझे पर ख़ास तवज्जो दी जाती। पिसे हुए शीशे को नहायत बारीक और मजबूत कपड़े में छानकर खूब उबले हुए चावलों में मिलाया जाता। फिर घेगवार का गूदा और अंडों की फेंटी हुई सफ़ेदी शामिल करके जर्द रंग की आमेजिश की जाती।
اس طرح بسنتی لگدی تیار ہو جاتی۔ اس لگدی سے مانجھا سوتنے والے، جو خاص طور پر پار سے بلائے جاتے تھے، گھوڑوں کے بالوں کے دستانے پہن کر ڈور کو اس مہارت سے سوتتے کہ مانجھے میں تیزی کے ساتھ ساتھ چکنائی بھی پیدا ہو جاتی۔ کنکوؤں کے کانپ اور ٹھڈے بھی پختہ بانسوں کو چھیل کر نہایت ہنرمندی سے کالے سید کی نگرانی میں تیار کیے جاتے۔ ان کی تیاری میں اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ کنکوا کھینچنے میں بالکل سیدھا رہے، نہ آرائے نہ کسی طرف جھکے۔ کنکوے پونے اور پٹی کم تاؤ بھر کے ہوتے، رنگ ان کا ہلکا بسنتی ہوتا، مڈھے پر سرخ یا سیاہ چاند ہوتا۔ ایک ماہر کنکوے باز ملازم تھا، وہ کنکوا اڑاتا اور جب بلندی پر پہنچ جاتا تو ڈور جلی خورشید کے ہاتھ میں دے دیتا۔ اس کے ٹھسے کا یہ عالم ہوتا کہ نہایت کر و فر سے کرسی پر بیٹھتی، ڈور ہاتھ میں لے کر کنکوے کو ٹھمکی دیتی، آہستہ آہستہ آگے بڑھاتی، بلندی پر لے جاتی۔ عام طور پر وہ کرسی پر بیٹھ کر ہی پیچ لڑاتی، نظروں کے ساتھ ساتھ انگلیاں چلتی رہتی، ذہن بھی برابر کام کرتا رہتا۔ یہ خیال رکھنا پڑتا کہ کنکوا ہوا کے دھارے سے ہٹنے نہ پائے، ڈور کسی ہوئی رہے، کنکوا بے گھرا نہ ہونے پائے۔ کب قط لگایا جائے، کب اسے کھینچا جائے، کہاں رخ دیا جائے، کہاں رکا جائے اور رک کر وار کیا جائے۔ پیچ اگر پھنس جاتا تو جوش و خروش کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوتی، ملازم کو ڈانٹتی، ابے ٹھیک سے چرخی دکھا۔ پیچ کاٹ دیا تو کنکوے کی ڈور مسکرا کر کنکوے باز ملازم کے سپرد کرتی، اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پونچھتی۔ اگر پیچ کٹ گیا تو ڈور ہاتھ سے چھوڑ دیتی، قریب رکھے ہوئے خازدان میں سے پان کی گلوری نکال کر منہ میں رکھتی، سگریٹ بھی پیتی تھی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ٹھاٹھ سے کش لگاتی تھی۔ ٹھاکر نواب کے کنکوؤں کا رنگ سیاہ ہوتا، اس پر بسنتی چاند بنا ہوتا۔ ان کے کنکوؤں کی یہی پہچان تھی۔ بسنت پر سویرے ہی سویرے دونوں طرف سے کنکوے اڑائے جاتے۔ پہر دن چڑھے جب دھوپ تیز ہو جاتی تو نمگیرے تان دیے جاتے۔ نمگیرے کے نیچے کنکوے بازوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگا دی جاتی۔ پان سگریٹ کے ساتھ ساتھ کشمیری چائے کا بھی دور چلتا، جس میں زعفران کے علاوہ بادام پستے خوب گھوٹ کر ملائے جاتے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے پلاؤ زردے کی دیگیں چڑھتی۔ کنکوے بازوں کا جمگھٹا ادھر بھی ہوتا ادھر بھی، ہر پیچ پر واہ واہ سبحان اللہ کا غلغلہ بلند ہوتا۔ اگر کسی نے نوشیرواں کاٹ دیا تو زبردست شور اٹھتا، دور دور تک آوازیں سنائی پڑتی۔ اگر کسی پیچ کے بارے میں تنازعہ پیدا ہو جاتا تو جج کا فیصلہ فریقین کے لیے بلا عذر قابل قبول ہوتا۔ جج تو عام رواج کے مطابق ایک ہی مقرر ہوتا تھا، مگر اس کی مدد کے لیے 2 مشیر بھی ہوتے تھے، جن سے ہر مسئلے پر برابر صلاح مشورہ کیا جاتا۔ شام کو جب کنکوے بازی اختتام کو پہنچتی تو دن بھر کے پیچوں کا باقاعدہ حساب کتاب ہوتا، ہار جیت کا فیصلہ ہوتا، یہ طے ہوتا کہ پالا کس کے ہاتھ رہا۔ اس کانٹے کا مقابلہ ہوتا کہ ہزاروں پر پانی پھر جاتا۔ جلی خورشید تو کنکوے لڑا کر بسنت مناتی تھی، مگر شہر کی دوسری طوائفیں بھی نہایت دھوم دھام سے بسنت پنچمی کا اہتمام کرتی تھیں۔ ان کی سج دھج سب سے نرالی ہوتی۔ بسنت کی اصل بہار شاہ مینا مخدوم کی درگاہ پر دیکھنے میں آتی۔ ان کا مزار ہمیشہ سے مرجع عام رہا ہے، ان کے مریدوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ کشف و کرامات کا بھی ایسا ہی زبردست شہرہ ہے۔ ان کا مزار میڈیکل کالج کے پہلو میں واقع ہے، سامنے سے پختہ سڑک گزرتی ہے جو شاہ مینا ہی سے موسوم ہے۔ مزار کے ارد گرد وسیع احاطہ ہے، 3 طرف پختہ 4 دیواری ہے، سامنے کے رخ جدھر سے سڑک گزرتی ہے لوہے کا مضبوط جنگلہ ہے۔ لوہے مزار پر یہ شعر کندہ ہے: ہر کے خواہد چشم دل بینا شود، سرمئے خاکے درے مینا شود۔ مشہور ہے کہ یہ شعر ملا جامی نے شاہ مینا کے وصال کے موقع پر کہا تھا، جس سے ان کی تاریخ وفات بھی نکلتی ہے۔ بسنت پر شاہ مینا کی درگاہ پر میلے کا سما ہوتا ہے۔ سالانہ عرس کے بعد سب سے بڑا اجتماع اسی روز ہوتا ہے۔ ماگھ کا مہینہ لگتے ہی ہر طرح کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ درختوں کی تراش خراش ہوتی ہے، روشیں اور کیاریاں درست کی جاتی ہیں۔ مزار سے متصل ایک سلسلے سے حجرے بنے ہوئے ہیں۔ مزار کے قبے اور حجروں پر تازہ تازہ سفیدی ہوتی تو چاندنی راتوں میں اجلی اجلی درگاہ کا نظارہ بڑا روح پرور ہوتا۔
درگاہ کی 4 دیواری کے اندر اور باہر فٹ پاتھ پر کئی روز قبل طرح طرح کی دکانیں لگائی جاتی، دور دور سے نامی گرامی قوالوں کی چوکیاں بلائی جاتی، حجروں میں مضافات سے آئے ہوئے صوفیوں اور مشائخ کے قیام کا مناسب بندوبست ہوتا۔ شاہ مینا مخدوم کے ارادت مند مشائخ میں قلزم شاہ بھی تھے۔ وہ حال و قال کی محفلوں کی رونق تھے۔ نام تو ان کا شیخ رفاقت علی تھا، مگر عرف عام میں قلزم شاہ کے نام سے مشہور تھے۔ وجہ تسمیہ اس عرفیت کی غالباً یہ تھی کہ ان کے وجد کا انداز سب سے جداگانہ اور نہایت والہانہ تھا۔ قوالی سنتے سنتے جب ان پر خاص کیفیت طاری ہوتی تو جھومتے جھومتے پھدکنے لگتے اور پھدکتے پھدکتے بے قرار ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ حال آتا اور ایسا آتا کہ رقت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، جھوم جھوم کر حق اللہ کا نعرہ بلند کرتے، اسی عالم وجد میں رقص شروع کر دیتے۔ سنا ہے کہ کسی محفل سما میں قوال لہک لہک کر بیدم وارسی کی ایک غزل الاپ رہے تھے۔ انہوں نے مقطع پیش کیا، بیدم وہ میرا رو کر دامن سے لپٹ جانا، اور ان کا یہ فرمانا دیوانے کو کیا کہیے۔ قلزم شاہ پر ایسا وجد طاری ہوا کہ جھومتے جھومتے ایک بارگی تڑپ کر اٹھے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بے ساختہ رقص کرنے لگے۔ عالم یہ تھا کہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تن بدن کا ہوش نہ تھا، زبان سے بار بار یہ صدا بلند ہوتی، ہائے دیوانے کو کیا کہیے۔ رقص کرتے کرتے بے حال ہو کر گر پڑتے، لوٹن کبوتر کی مانند فرش پر پھڑکتے تھے، کسی پہلو قرار نہ تھا۔ محفل سما ختم ہوئی تو کسی نے نہایت تجسس سے دریافت کیا، شاہ صاحب اس مصرعے میں آپ کو ایسی کیا کیفیت محسوس ہوئی کہ حال سے بے حال ہو گئے؟ قلزم شاہ نے ایک آہ سرد کھینچی، دل گرفتہ ہو کر جواب دیا، میاں تم اس رمز کو نہیں سمجھ سکتے، کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں کہ کیا کیفیت تھی۔ یہ کشف کا وہ عالم تھا کہ حجابات کے سارے پردے اٹھ گئے تھے، ہر طرف اسی کا جلوہ نظر آتا تھا، دل میں ایسی ہلچل برپا تھی کہ تم سے کیا عرض کروں، یوں سمجھ لو جیسے سینے میں ہفت قلزم معجزن ہو۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اسی روز سے ان کا نام قلزم شاہ پڑ گیا، ایسا چسپاں ہوا کہ ان کا اصل نام غتربود ہو گیا۔ عالم وجد میں قلزم شاہ جب اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تو تمام اہل محفل بھی احتراماً کھڑے ہو جاتے، قوال بھی کھڑے ہو جاتے اور بار بار وہی مصرع الاپتے جو قلزم شاہ کی زبان پر ہوتا۔ ایسا سما بندھ جاتا کہ محفل سما پر بے خودی اور سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ قلزم شاہ وارفتہ ہو کر کبھی ادھر بڑھتے کبھی ادھر، جس طرف نکل جاتے ہر شخص بڑھ کر انہیں عقیدت سے سنبھالنے کی کوشش کرتا، آخر نڈھال ہو کر کسی کے بازوؤں پر ڈھیر ہو جاتے۔ ان کی بے قراری کو قرار آتا تو محفل کو بھی قرار آ جاتا، افراتفری ختم ہو جاتی، سب اپنی اپنی جگہ پر مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے، یکسوئی اور انہماک سے قوالی سنتے، عرفان حاصل کرتے، نذرانے پیش کرتے۔ قلزم شاہ وضاقتہ سے بھی صوفی منوش نظر آتے تھے، ہمیشہ گہرے سبز رنگ کا تہمت باندھتے تھے، اس پر ڈھیلا ڈھالا ململ کا لمبا کرتا ہوتا، سردی کا موسم ہوتا تو کرتے کے اوپر روئی بھری ہوئی چھینٹ کی بنڈی بھی پہن لیتے، گھنی سیاہ داڑھی، آنکھوں میں سرما، ہونٹوں پر پان کا لاکھا، سر پر سبز ریشمی امامہ جس کے نیچے ان کی لمبی لمبی گھونگھر والی زلفیں لہراتی ہوتی، تیکھے نقش و نگار، کھلتا ہوا گندمی رنگ، اونچا قد۔ قلزم شاہ نہ صرف خوش شکل تھے بلکہ خوش گفتار بھی تھے۔ ان کا تعلق تو سلسلہ نقش بندیہ سے تھا، مگر طریقت کے ہر سلسلے سے کسی نہ کسی طور وابستگی رکھتے تھے اور برملا اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ یہ تو خبر نہیں کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی اور ان کے پیر و مرشد کون تھے، لیکن باقاعدہ پیری مریدی کرتے تھے، ہفتوں اعتکاف میں بیٹھے رہتے، چلہ کشی کرتے تھے، جنوں کو قابو میں کرتے تھے، گنڈے تعویذ دیتے تھے، جھاڑ پھونک بھی کرتے تھے۔ ان کے عقیدت مندوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا، خود بھی اکثر نظر و نیاز کا اہتمام کرتے تھے، محفل سما بھی منعقد کرتے تھے، لیکن سالانہ عرس کے علاوہ بسنت کی نوچندی کے موقع پر نہایت پابندی سے شاہ مینا مخدوم کے آستانے پر حاضری دیتے تھے، عقیدت اور شیفتگی کا اظہار کرتے، محفل سما میں نیاز مندی سے شریک ہوتے اور ہمیشہ محفل ختم ہونے کے بعد واپس گھر جاتے تھے۔ آج بھی بسنت کی نوچندی تھی،
پہر دن چڑھتے ہی شاہ مینا کے مزار پر چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ جب 2 گھڑی دن رہ جائے گا اور ڈوبتے سورج کی دھوپ پھیکی پڑ جائے گی تو مزار پر دھوم دھام سے گاگر چڑھے گی۔ پچھلے کئی برس سے چوک کی مشہور طوائف اختری گاگر چڑھاتی تھی، اس کے ہمراہ چوک کی دوسری طوائفیں بھی ہوتیں۔ گاگر کے جلوس میں شرکت کے لیے طوائفیں دوپہر ہی سے بناؤ سنگھار شروع کر دیتیں، بسنتی لباس زیب تن کرتیں، جس بالا خانے کی جانب نظر اٹھتی بسنتی آنچل لہراتے۔ چاندی کی نقشی گاگر میں پاک صاف پانی بھرا ہوتا، اسے گلاب کے پھولوں میں بسا کر معطر کیا جاتا۔ گاگر سندل کی خوشنما چوکی پر اس قدر حفاظت اور احتیاط کے ساتھ رکھی ہوتی کہ پانی کے چھلکنے کا احتمال نہ ہوتا۔ چوکی پر سرخ شال باف بچھی ہوتی، گاگر پر پھولوں کے ہار پڑے ہوتے۔ کہار بسنتی صافے باندھے چوکی کندھوں پر اٹھائے سنبھل سنبھل کر چلتے۔ گاگر کے آگے شہنائی بجتی، عقب میں سب سے آگے اختری بسنتی ساڑی باندھے نہایت سجدج سے خرامہ خرامہ قدم اٹھاتی۔ اس کے جلوں میں دوسری طوائفیں ہوتی۔ گاگر کا جلوس گول دروازے سے نکل کر وکٹوریا پارک کے سامنے پہنچتا۔ سڑک پر تماشبینوں کے ٹھٹ نظر آتے، جدھر نگاہ جاتی سر ہی سر دکھائی دیتے۔ شاہ مینا کے مزار تک فاصلہ نصف میل سے زیادہ نہیں، مگر اس قدر ازدحام ہوتا کہ جب گاگر درگاہ کے پھاٹک پر پہنچتی تو شام ہو جاتی، چراغ روشن ہو جاتے۔ درگاہ کے اندر اور باہر زائرین اور عقیدت مندوں کے ہجوم کا یہ عالم ہوتا کہ کھوے سے کھوا چھلتا۔ پھاٹک پر پہنچ کر شہنائی کے سر خاموش ہو جاتے، اختری کھنکھار کر گلا صاف کرتی، پھر ڈھول اور دوسرے سازوں کی سنگت پر اونچے سروں میں قوالی کی دھن میں عارفانہ کلام کے بول ادا کرتی۔ اختری کی شکل و صورت تو اچھی نہ تھی، سانولا رنگ تھا، ناک نقشہ بھی بھدا تھا، مگر بڑی بڑی روشن آنکھوں میں ستارے جھلملاتے، گلے میں گھنگروؤں کا چھناکا ہوتا۔ وہ اپنی پاٹدار سریلی آواز میں قوالی گاتی، دوسری طوائفیں اس کی ہم نوائی کرتیں۔ اس دھوم دھام سے گاگر کا جلوس درگاہ کے اندر داخل ہوتا، ٹھہر ٹھہر کر مزار کی جانب بڑھتا۔ قریب پہنچتا تو قوالی بند ہو جاتی، مجاوروں کی مدد سے گاگر کو چوکی سے اتارا جاتا اور مزار کے قریب پہنچا دیا جاتا۔ اختری اپنی 2 نوچیوں کے ہمراہ جوتیاں اتار کر مزار کے قریب برہنہ پا جاتی۔ گاگر اٹھا کر مزار پر پانی ڈالا جاتا، اختری اسے اپنے ہاتھ سے غسل دیتی۔ سنا ہے کہ سالہ سال قبل اختری کے خاندان کی کسی طوائف نے گاگر چڑھانے کی منت مانی تھی، اس کی مراد برائی۔ تب سے ہر سال بسنت کی نوچندی پر گاگر چڑھائی جاتی۔ گاگر کے ساتھ ٹوکروں میں مٹھائی اور ہار پھول ہوتے، ان ٹوکروں کے ساتھ اختری دونوں ہاتھوں پر 100 روپے رکھ کر نذرانہ بھی پیش کرتی۔ گاگر چڑھنے کے بعد زائرین کا ہجوم بڑھتا ہی جاتا، اس ہجوم میں طناز اور عشوہ طراز طوائفیں نمایاں ہوتی، ان کے عشاق اور چاہنے والے پروانوں کی مانند ارد گرد منڈلاتے، ایک ایک ادا پر قربان ہوتے، کبھی آہا کرتے کبھی واہ۔ پھول والوں اور مٹھائی والوں کی دکانوں پر سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی، زائرین ہاتھوں میں پھولوں اور مٹھائی کے دونے سنبھالے ہجوم سے بچتے بچاتے مزار کے قریب پہنچتے، چادریں چڑھاتے، چراغی دیتے، شیرینی کے ساتھ ساتھ نقد نذرانے پیش کرتے، منتیں مانتے، تبرکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے، مریضوں کو بیماری سے شفا کے لیے مزار کی خاک چٹاتے۔ قوال لہک لہک کر قوالی گاتے، سامعین پر وجد طاری ہو جاتا، کوئی جھومتا، کوئی عالم محویت میں ہوتا، کوئی بے قرار ہو کر حق اللہ کی صدا بلند کرتا۔ ایک کے بعد قوالوں کی دوسری چوکی آتی، اپنے کمال فن کا مظاہرہ کرتی، گرمی محفل کو سوا کرنے کی کوشش کرتی۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ بسنت کی نوچندی پر ہر سال اسی دھوم دھام سے محفل سما کا اہتمام ہوتا تھا۔ ماگھ کی مدماتی ہوا فراٹے بھرتی ہوئی چل رہی تھی، ہر طرف بسنتی رنگ بکھرا ہوا تھا، کہیں بسنتی آنچل لہرا رہے تھے، کہیں مکانوں کے صدر دروازے پر گیندے کے زرد زرد پھول جھول رہے تھے، جن کو آم کے پتوں کے ساتھ گوندھ کر شگن کے طور پر لٹکایا جاتا تھا۔ فضا رنگ و بو میں ڈوبی ہوئی تھی، لکھنؤ میں ہر سو بسنت کی بہار تھی۔